अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाजिर हूं आज का शो फैसला आपका लेकर। आज का शो तरतीब दिया हमने गुज़श्ता रोज़ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें दहशतगर्दी और मईशत के हवाले से अहम फैसले हुए, अहम इशारे मिले और ये मालूम हुआ कि आने वाले दिनों में इन दोनों अहम तरीन मसाइल से निपटने का रोड मैप क्या होगा, किस तरह से इस लहर को जो कि एक मरतबा फिर उठी है उसको टैकल किया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में गुज़श्ता रोज़ पहली दफ़ा जो है एलानिया तौर पर ये इस बात को इस्टेब्लिश किया गया, इस बात को तस्लीम किया गया और ऐलान किया गया कि किसी भी मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो जो है मुंसलिक है उसकी इकनॉमिक ग्रोथ के साथ, उसकी माशी मजबूती के साथ। और अगर कोई मुल्क जो है माशी तौर पर कमज़ोर हो तो फिर वो हमेशा दबाव में रहता है। ये बड़ी अहम बात है कि हमें अंदाज़ा हुआ पहली दफ़ा कि सिर्फ हथियार और तोपें, गोली और मिसाइल और तैयारे ही काफ़ी नहीं होते दिफा के लिए, बल्कि अपनी इकॉनमी को, अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी उसको मजबूत करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए आपको मजबूत जो है माशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ता है। इसी तरह हुकूमत ने आज वफाकी काबीना के इजलास में एक बड़ा एम्बिशियस प्लान मंजूर किया एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से, जिसका ताल्लुक भी बराह रास्त जुड़ा हुआ है हमारी माशी सूरत हाल से, चूँकि काफ़ी अरसे से एनर्जी का बहरान जो है वो चलता आ रहा है और उसकी वजह से बड़ी बेचैनी है आम लोगों में भी और ताजरों में भी। अब देखना यह है कि ये प्लान जो है किस हद तक काबिल अमल होता है। सबसे जो बड़ा स्टेक होल्डर है, ताजर तबका है, वो किस हद तक इस हवाले से तावन करता है। ये सारे मौज़ूआत जो हैं आज हमने डिस्कस करने हैं अपने मेहमानों के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो मामले ख़ुसूसी इतलात हैं जनाब बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। इसके अलावा हमने बात करनी है डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से, माशी तजज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद आमिर राना जो रिसर्चर हैं, दिफाई तजज़िया निगार हैं, और उनके मज़ामीन और उनकी गुफ्तगू जो है इस बड़े एक अहम और ख़तरनाक फिनोमेना के हवाले से आप सुनते रहते हैं। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर महमूद शाह साहब, दफाई तजज़िया निगार हैं, वो भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में बड़ी जो है अपना इंसाइट, अपनी गुफ्तगू जो है करेंगे, अपने तजर्बात हमारे साथ शेयर करेंगे। बराह शुरू करते हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त अगर दहशत गर्दी का निशाना बना हुआ है तो वो खैबर पख्तूनख्वा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 22 अजला में जो है बाकायदा वाक़यात हुए हैं गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान, जिसमें ज़्यादातर वाक़यात जो हैं उनमें जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनको निशाना बनाया गया। लेकिन इस हवाले से एक बड़ी अजीबोगरीब बात की है वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, इशारा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान को पैसा दिया जा रहा है या तालिबान को पैसा दिलवाया जा रहा है, भत्ता दिलवाया जा रहा है। इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखें, ये जो हमारे इम्पोर्टेड वजीर खारजा हैं, ये अभी बचपना इनका खत्म हुआ नहीं है, इनको अभी मैच्योर होने में कुछ वक्त लगेगा। बिलावजा जरदारी साहब जो हैं, तो भुट्टो साहब, बल्कि बिलावजा भुट्टो, तो इनका मसला ये है कि ये बयानात देने से अगर इनको कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मकसद है तो चलें, वो तो चंद लोग तालियां बजा के इनके सामने खुशी का इजहार कर लेंगे, इनके खुशामदी टाइप की है, लेकिन मसले का हल ये नहीं है। एक इस ओहदे पर बराजमान एक बंदे को मैच्योरिटी के साथ इस जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मसला है इस पर बयानात की देने की बजाय इक़दाम करने चाहिए। जहां तक भत्ता देने का ताल्लुक है, हम बार बार इसकी ऑफिशियली सरकारी सतह पे तरदीद कर चुके हैं कि किसी हुकूमती एहलकार ने कोई भत्ता नहीं दिया। अलबत्ता हमारे सियासी मुखालिफिन जो पार्टियां हैं, ये अमूमन इस तरह के बयानात देकर बस अपनी वो सियासी दुकान चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, तो चौधरी साहब एक चीज आपको बखूबी वाकिफ होंगे इस बात से कि ये मसला अफगानिस्तान के तनाजुर में जो हमारा रीजनल प्रॉब्लम है उसकी एक अक्कासी करती है, उसकी मैनिफेस्टेशन है। और जब तक हम मतलब इसको एक रीजनल तनाजुर में समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम इसके लिए सही तरीके से इसका हल भी हम तजवीज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में ये बिलावजा भुट्टो साहब को चाहिए कि ये अफगानिस्तान का दौरा करें और अफगान हुकूमत से बात करें कि उनकी सरजमीन यहाँ इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए, तालिबान या तहरीके तालिबान या जितने भी ग्रुप यहाँ हमले कर रहे हैं वो वहां से ऑपरेट हो रहे हैं। तो बैरिस्टर साहब आप नहीं समझते कि ये जो बयानिया है कि ये जिम्मेदारी मरकज की है, ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये बहस चलती रहती है, लेकिन लॉ और ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी भी है, अगर कहीं फेडरल एजेंसीज इन्वॉल्व है उनको भी करना चाहिए। नतीजे में उसके जो है खैबर पख्तूनख्वा के या बलूचिस्तान के या पाकिस्तान के अवाम जो है वो निशाना बन रहे हैं, तो जिम्मेदारी का तयन क्यों नहीं हो पा रहा?
میں دیکھیں اس میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اور خیبر پختونخوا حکومت کی کہ وہ اپنے خطے میں، اپنے علاقے میں، اپنی سرزمین پر لا اینڈ آرڈر کو انشور کرے، سیکیورٹی کو انشور کرے. یہ تو ہم یہ ذمہ داری سے واقف بھی ہیں، آگاہ بھی ہیں، اور اس کے لیے جو بھی پاسبل اقدامات ہم اپنے صوبائی وسائل کے تحت کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. دیکھیں چوہی صاحب، تقریباً 100 سے زائد ہمارے پولیس سرکار صرف 2022 میں شہید ہوئے ہیں اپنے فرائض کی انجام دہی میں دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے. تو اگر یہ تعداد ہی صرف دیکھ لیں، اسی سے آپ کو ہماری سنجیدگی کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا فرنٹ فٹ پہ جا کے ہم جو ہے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. جہاں تک اب اس کا ایک اوور آل تناظر ہے، تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ چونکہ ہمارا مسئلہ صرف نہیں ہے، یہ ایک ریجنل مسئلہ ہے، تو یقیناً پھر وفاق کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں بارڈر سیکیورٹی تو خیبر پختونخوا حکومت کی نہیں ہے نا، وہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو مرکز کی ہے کہ وہ بارڈر کو انشور کرے کہ سیکیور ہو، اور پھر جو دیگر ممالک ہوتے ہیں خطے کے، ان کے ساتھ دہشت گردی کے اقدامات کی روک تھام کے لیے جو اسٹیپس لینے وہ بھی وفاقی حکومت نے لینے. جی بہت شکریہ بشیر شیخ صاحب، آپ نے جو ہے بڑے تفصیل سے اپنی حکومت کا، اپنی جو صوبائی حکومت ہے اس کا پرسپیکٹو بیان کیا ہے. ذرا بات کرتے ہیں رانا صاحب سے. رانا صاحب، یہ جو فینومنا ہے ایک مرتبہ پھر جو لہر اٹھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ تجزیہ نگار ہیں جن میں آپ بھی شامل ہیں، کہ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جو پریویس گورنمنٹ تھی، اپریل سے پہلے جو ملک میں حکومت کر رہی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اگر وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات نہ کرتی اور مذاکرات کے نتیجے میں بہت سے لوگ پاکستان میں نہ آتے جیلوں سے رہا ہو کر، تو شاید یہ فینامنا جو ہے دہشت گردی کا یہ لہر ہے ایک مرتبہ پھر سر نہ اٹھا پاتی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک میجر ریزن ہے اس نئی لہر کی؟ ہاں، بڑی وجوہات میں سے ایک ہے، اور اس کا یہی نہیں ہے کہ صرف یہ تجزیے کے اوپر مبنی ہے یا کچھ اطلاعات کے اوپر مبنی ہے، بلکہ آفیشلی اکنالج کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب نیکٹا کی میٹنگ ہوئی بورڈ آف گورنرز کی، تو اس میں جو فائنڈنگ دی کہ دہشت گردی کی بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں، تو اس میں واضح طور کے اوپر ثبوتوں کے ساتھ بتایا گیا کہ جس وقت یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو تب ٹی ٹی پی کے لوگوں کو آنے کی اجازت دی گئی کے پی کے اندر، تو اسی وقت انہوں نے اپنے آپ کو ری گروپ کیا، ری اسٹرکچر کیا. اس سے پہلے اور بڑے فیکٹر ہیں. میرا دوسرا بڑا فیکٹر طالبان کے خود جو ہے ٹیک اوور ہے افغانستان کا، اس سے ان کے حوصلے بلند ہوئے. اور یہ سلامتی کونسل کا جو کمیٹی کا جو اجلاس تھا، اس حوالے سے بڑا اہم تھا کہ جو پالیسی، جو انتھوزیزم تھا افغانستان کو لے کے طالبان کے آنے کے بعد، اس کو ریویو کیا گیا ہے، اور ایک بڑا واضح دو ٹوک موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اب یہ مسئلہ بائی لیٹرلی اس کو حل کیا جائے گا، طالبان کے ساتھ اب طے کیا جائے گا، اب کسی بھی دہشت گرد گروپ کے ساتھ بات چیت نہیں کی جائے گی. یہ جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے کچھ روز پہلے ایک انٹرویو بھی دیا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 10,000 لوگوں کو جو ہے ایم ایس ٹی دی جائے، یا ان کو یہاں لایا جائے اور یہاں لا کے بسایا جائے جو جن کا تعلق ٹی ٹی پی سے تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ہی تعداد آئی، یا پھر درمیان میں جو چونکہ وہ ان کی حکومت نہیں رہی تو لوگ کم آئے ہوں گے، زیادہ لوگ نہیں آ پائے پاکستان میں؟ دیکھیے تعداد تو یہ دعوے تو کر رہے ہیں، لیکن اتنی تعداد آتی تو پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہت ہی مخدوش اس وقت ہوتی. اور یہ نمبر بھی جو ہے پتہ نہیں یہ کس طریقے سے کاؤنٹ کرتے ہیں، کیا ذرائع ہوتے ہیں. اتنا جو نمبر جو ہے ٹی ٹی پی کے اپنے فائٹرز کا نہیں ہے جو افغانستان کے اندر موجود ہیں. 10,000 کیسے آ سکتے تھے؟ لیکن ان کی جو آپریشنل اسٹرینتھ ہے اس کو کبھی انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دہشت گرد گروپ کی جو سب سے بڑی قوت جو ہوتی ہے اس کا ہیومن ریسورس اور ٹرینڈ ہیومن ریسورس ہے. وہ 5 لوگ ہوں، 10 لوگ ہوں یا 500 ہوں، جیسے تعداد بڑھتی جائے گی ان کی کیپیسٹی بڑھتی جائے گی. اور یہ میرا خیال ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ فیکچولی چیزوں کو دیکھا جائے. تو اس میں میرا خیال بہت ساری کمزوریاں تھیں پچھلی حکومت کی سیکیورٹی پالیسی کے اندر، اور بہت ہی چونکہ پچھلی حکومت کے بالکل آخری 6 مہینے کے اندر یہ چیلنج ابھر کے سامنے آیا. اس سے پہلے پوری پالیسی جو ہے ہمارے جو آرکیٹیکچر ہے سیکیورٹی پالیسی کے، وہی اس کو رن کر رہے تھے. اور میرا یہ خیال کہ ان کو بہت زیادہ پھر اس کے بعد بھی انہوں نے سیریس ذرا ڈاکٹر فارق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دہشت گردی پہ تو ظاہر ہے آپ نے بات کی ہے، لیکن ہماری جو اکانومی کی سچویشن ہے اس کا بہت سارا تعلق ہے ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر سے، ہمارے ہاں جو عدم استحکام ہے وہ دہشت گردی کی وجہ سے ہے یا سیاسی وجوہات سے. ڈاکٹر صاحب، آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں بڑا ایک ایمبیشیس پلان جو ہے جس کو
کئی وزراء نے مل کر یہاں بیٹھ کر پریس کانفرنس کی اعلان کیا کہ مارکیٹیں جو ہیں وہ 8:30 بجے بند ہو جائیں گی اور جو شادی حال یا دیگر جو ہیں اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ 10 بجے بند ہوں گی اور 62 ارب روپے کا وہ کہتے ہیں اس سے فائدہ ہوگا. اس فگر کو اگر ایک طرف رکھ دیں، جو ہمارا کلچر ہے، جس طرح کی ہمارے ہاں تاجروں کی روش ہے، ہمارے عام لوگوں کی بھی روش ہے، حکومت اس پلان کو افیکٹولی جو ہے وہ عمل درآمد اس پہ کر پائے گی؟ دیکھیے، جو انرجی کی پرائسز ہیں عالمی دنیا میں، چاہے وہ تیل ہو، LNG ہو، کوئلہ ہو، وہ جس تیزی سے بڑھی ہیں، نہ صرف پاکستان کے اوپر اس کا بڑا برا اثر ہوا ہے، بلکہ جو امیر ممالک ہیں، مغربی ممالک ہیں جن کی اکانومی جو ہے ہم سے کہیں زیادہ امیر ہیں، وہاں پہ بھی اس قسم کے سٹیپس جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پیرس کے اندر جو آئیفل ٹاور ہے اس کی بتیاں اب وہ رات کو جلدی بند کر دیتے ہیں. تو انرجی کنزرویشن اور دوسری طرف انرجی ایفیشنسی، یہ دونوں کے اوپر بڑا زور ہے. تو حکومت پاکستان جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مثبت ہے، وہ اچھی سمت میں جا رہی ہے. اس میں کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ آپ کا سوال جو ہے یہ واجب ہوتا ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ جو سنگین، جو خطرناک سچویشن معیشت لے رہی ہے، جس سمت میں جا رہی ہے، وہ ڈالرز کا فقدان ہے. اب پاکستان جیسا ملک جس کا انحصار جو ہے وہ امپورٹس کے اوپر بے تحاشا ہے، یعنی ہم نے گندم بھی امپورٹ کرنی ہے، ہم نے کپاس امپورٹ کرنی ہے، ہم نے خام تیل امپورٹ کرنا ہے، ہم نے پیٹرول ڈیزل امپورٹ کرنا ہے، ادویات امپورٹ ہوتی ہیں اس ملک کے اندر، ہم نے کوئلہ اور LNG امپورٹ کرنی ہے، اور ان سب چیزوں کو امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ڈالر، اور ڈالرز ہمارے خزانے میں ختم. تو یہ ایک بڑی خطرناک سمت میں جا سکتے ہیں، اور آپ سمجھیے کہ ایک غبارہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور حکومت وقت جو ہے اس کے اندر ہوا ڈاکٹر صاحب، یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں خاص طور پر کرنسی کے حوالے سے، کرنسی کی جو اخراج ہو رہا ہے ملک سے، اس کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے بڑی بات چیت ہوئی ہے. دو ایشوز عام طور پر ڈسکس ہوتے ہیں ایک لے مین کے طور پر، میرے جیسے بندے کے طور پر. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں نے جو منظم مافیاز ہیں وہ ڈالر اسمگل کر رہے ہیں. دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بڑے ہولڈرز ہیں وہ ڈالر کو چھپا لیتے ہیں. آپ کے نزدیک ان دونوں، یہ جو دونوں ایشوز ہیں، دونوں فینومناز ہیں، اس میں زیادہ خطرناک کون سا ہے، اور خاص طور پہ جو اسمگلنگ کا معاملہ ہے اس کو ٹیکل کیسے کیا جائے گا، پھر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میرے نزدیک یہ دونوں معاملات جو ہیں ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. میرے نزدیک جو اسمگلنگ کو بڑھا چڑھا کے بتایا جا رہا ہے کہ 3 ارب ڈالر کہیں افغانستان جو ہے وہ پاکستان سے اسمگل ہو جاتا ہے، یہ قطعاً غلط ہے. اس کی معاشی حقیقت کوئی نہیں. دیکھیے، میں نے پچھلے بدھ کے دن جب کابل میں ریٹ چیک کیا ہے تو وہاں پہ 247 روپے کا ڈالر بک رہا تھا، اور پاکستان کے اندر اسی دن 245 روپے کا تھا. تو 2 روپے کے فرق کے اندر کوئی اسمگلنگ نہیں ہوتی. 2 روپے کے اندر کوئی اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا. لاجیکل بات ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک سر، تھوڑا سا کریکٹ کرتے ہیں کہ افغانی روپے میں اور پاکستانی روپے میں فرق کتنا ہے، اور انہوں نے اسے کیسے کنٹرول کیا طالبان نے، ان کی اسٹریٹجی پہ بھی بات ہونی چاہیے. جی ذرا فرق سا بتائیے گا اس کا کیا، جو رانا صاحب جو ایشو اٹھا رہے ہیں. اوپر راستے میں جب کسی کو 10 لوگوں کو انہوں نے رشوت بھی دینی ہوگی، اسمگلنگ نہیں ہوتی. اصل پرابلم جو ہے وہ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ڈفرنس آ رہا ہے، جس کو تجارتی خسارہ کہتے ہیں، اس کے اوپر سے فوکس ہٹانے کی میں سمجھتا ہوں یہ کوشش، جس کا سارا الزام جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے اسمگلنگ کے اوپر. دیکھیے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ 3 ارب ڈالر پاکستان سے ماہانہ کی بنیاد کے اوپر افغانستان اسمگل ہو رہے ہیں، تو یہ نہیں سوچا جاتا کہ 22 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ مہینے کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ 3 ارب ڈالر کی کرتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ فنومنا ہے جو آپ نے کہا کہ یہ اگر اسمگلنگ ہے بھی تو یہ اتنا بڑا فنومنا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں اتنے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے. رانا صاحب، آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ایک ہمارے یہاں متھ ہے بڑی کہ جب طالبان آتے ہیں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں، ہمیں قصے سنائے جاتے ہیں، افسانے سنائے جاتے ہیں کہ طالبان کی بڑی مضبوط گرپ ہے. تو اگر طالبان کی گرپ بہت مضبوط ہے اپنی سوئل پر، تو پھر وہاں سے جو دہشت گرد ہیں، وہاں سے جو سماجی دشمن عناصر ہیں، وہ پاکستان میں کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ اگر واقعتاً یہ مان لیا جائے کہ وہ بہت سخت گیر ہیں، بڑا کنٹرول رکھتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا پھر ان کا کنٹرول جو ہے وہ سخت نہیں ہے اور یہ صرف قصہ کہانی ہے. دونوں میں سے آپ کے نزدیک اصل حقیقت کیا ہے؟
اچھا، اس کا تو جواب بڑا مختصر ہے، لیکن فرق سلیم صاحب ہمارے بڑے اہم ماہر معاشیات ہیں. میرا خیال ہے کہ بیرسٹر صاحب بھی اس میں وہ ابھی جاتے رہے ہیں کابل، وہ بتائیں گے کہ وہاں پہ ڈالر کی قیمت کیا ہے اور پاکستان کے اور افغانی کا کیا ہے اور کتنی مقدار میں ہو رہا ہے یہ، اور طالبان کی پالیسی کیا ڈالر کنٹرول کرنے کی. وہ ڈالر خود مارکیٹ میں آ کے اوپن مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں جب اس میں کرائسس کریٹ ہوتا ہے، تو وہ ان کے طالبان جب مارکیٹ میں کھلی مارکیٹ میں ڈالر بیچنے کے لیے لاتے ہیں بولی کے لیے، وہ کہاں سے آتے ہیں اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. اور وہ افغانی کا ریٹ اتنا نہیں ہے کہ پاکستانی ڈالر کے مقابلے میں، اور طالبان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری معیشت پاکستان سے بہت بہتر ہے، اور اس کے اوپر علیحدہ سے بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ طالبان نے کے لیے سب سے بڑا جو تھریٹ ہے وہ تو IS ہے، اسلامک اسٹیٹ ہے. TTP کے لیے، القاعدہ کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہے، وہاں پہ یہ اپنا جھنڈا استعمال نہیں کر سکتے. خاص طور کے اوپر کابل کے لیے تو بہت سختی ہے، لیکن بہت سارے اپنے ملک میں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے اب تک جتنے واقعات ہوئے ہیں لوگ تو وہیں سے آتے ہیں، ہمیں تو یہی معلوم ہے کہ جی بالکل ایسی ہے. ان کو اپنے ملک میں انہوں نے خاص طور پہ کابل کے اندر یہ انہوں نے کوڈ انفورس کیا کہ وہاں پہ وہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ یقیناً وہاں پہ خوست میں، ننگرہار میں، پکتیا میں، پکتیکا کے اندر بہت زیادہ. ذرا بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیں. بریگیڈیئر صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ جو اس جو گزشتہ سال ہے 2022 کے مئی تک جو تھی جنگ بندی کی صورتحال تھی، بالکل امن و امان تھا، طالبان TTP کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تھی اس پہ آمد رامد بھی ہو رہا تھا. تو مئی کے بعد پھر یہ اچانک کون سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بینڈ دا سین، جس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پاکستان میں آئے، اور پاکستان میں آ کے یہاں انہوں نے مختلف شہروں میں حملے شروع کیے. یہ جو اسلام آباد کا واقعہ ہوا تھا اس کے پیچھے بھی وہی فنامنا نظر آتا ہے. بلوچستان میں جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں تو وہ سارے واقعات اشارے وہیں ملتے ہیں. ہوا کیا مئی کے بعد اچانک جس کا نتیجہ یہ نکلا؟ دراصل ہم نے غلط پالیسی اپنائی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور وہ بھی عوام سے چھپ کر فیصلہ کیا. یعنی اس کی کوئی خبر نہیں آ رہی تھی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ TTP جو ہے تحریک طالبان پاکستان، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو چھپایا کیونکہ لوگ اس کے بہت خلاف ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو ارتعاش آئے گا لوگوں میں، خاص کر KP میں. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو چھپایا اور ان سے بات چیت کرتے رہے. اور اس بات چیت کے دوران کبھی وہ کہتے تھے کہ ہم سیز فائر کرتے ہیں، کبھی سیز فائر نہیں کرتے. یہ پھر فائنلی لے گئے مسئلے کو پارلیمنٹ میں، اور ان کیمرہ پارلیمنٹ میں بحث ہوئی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جی بات چیت جو کر رہے ہیں تحریک طالبان کے ساتھ، آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. یعنی پاکستان کے کسی کرمنل گروپ، چاہے وہ باہر بیٹھا ہو یا ادھر پاکستان میں بیٹھا ہو، آپ ان کے ساتھ اس قسم کے مذاکرات نہیں کر سکتے. ان کے اوپر چارجز ہے، ان کے اوپر الزامات ہے، انہوں نے بڑے لوگ قتل کیے ہیں، بڑے ظلم کیے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بات چیت کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جو ہے ابھی اپنا دکھایا کہ ہم پاکستان کے پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، ہم پاکستان کے جھنڈے کو نہیں مانتے. تو ان میں سے کسی کی جرات نہیں تھی کہ ان کو کہتے کہ آپ ہیں کون؟ آپ 4000 5000 آدمی ہیں، تو آپ پاکستان تو 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، ان کا اپنا آئین ہے، تو آپ کون ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ سختی سے ڈیل کرنا چاہیے تھا ان کے ساتھ. یہ غلطی، جی ہاں. تو جب یہ پتہ چلا تو پھر یہ سارے پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں بات چیت نہیں ہوئی، بات چیت ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا. اور میں اس وقت بھی TV پروگرامز پہ کہتا رہا کہ یہ بڑی غلط بات ہے اور اس کو ہونا نہیں چاہیے. اس کو آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہاں بریگیڈیئر صاحب ہم نے ایک بریک لینی، اور بریک کے بعد جو ہمارے اگلے سیگمنٹس ہوں گے اس میں دہشت گردی، اکانومی اور آنے والے دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہوگا ان دونوں چیزوں پر قابو پانے کے لیے، اس پر بات چیت جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ڈاکٹر فرق سلیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ہمارے ہاں ابھی ایک بڑی کنٹروورسی ہے، ایک بڑی بحث چل رہی ہے
کہ IMF کے ساتھ جو ہمارے معاملات جو بگڑے ہوئے ہیں وہ کس نہج پہ جائیں گے, یہ اونٹ کس کروٹ جو ہے وہ بیٹھے گا. دو ہی راستے بتائے جا رہے ہیں, یا تو یہ ہے کہ پاکستان IMF کی وہ شرائط جنہیں بڑی سخت شرائط کہا جا رہا ہے, مزید سخت شرائط کہا جا رہا ہے, یا تو پھر وہ ماننی پڑیں گی اگر ہم نے اس کو کامیاب کرنا ہے نویں اپنے جائزے کو, یا پھر یہ ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں کے ذریعے, امریکہ کے ذریعے اور مغربی ممالک کے ذریعے ان کو قائل کر لیں گے کہ ہمارے ساتھ نرمی کریں. تو آپ کو لگتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک راستہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اپنانا پڑے گا, اور کون سا راستہ سوٹیبل ہوگا ہمارے لیے اگر ہم نے اس کو کامیابی سے اس پر امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کو کامیاب بنانا ہے عملی طور پر؟ میرے نزدیک راستہ صرف ایک ہی ہے, وہ راستے نہیں, اور وہ راستہ وہی ہے کہ جو پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کی کشتی ہے اس کو صرف IMF اس وقت جو ہے وہ بچا سکتا ہے, دوسرا راستہ نہیں. جو آپ کی بات ہے کہ اگر ان سے کوئی چیز مذاکرات کے میز کے اوپر ہم کوئی آسانیاں مانگ سکتے ہیں یا ان کو قائل کر سکتے ہیں اور ان کو جسٹیفیکیشن پیش کر سکتے ہیں تو وہ ضرور ہونا چاہیے, لیکن راستہ IMF کے علاوہ اور کوئی نہیں. IMF نے جتنی جو بھی شرائط ہمارے سامنے رکھی ہیں وہ کوئی نئی نہیں ہے. وہ 2019 میں جب یہ اوریجنل معاہدہ سائن ہوا تھا, حکومت پاکستان وزارت خزانہ کی طرف سے سائن کیا گیا تھا, شرائط وہی چلتی آ رہی ہیں, اور بہت ساری شرائط جو ہیں وہ پاکستان کے اپنے معاشی مفاد میں ہیں. تو راستہ تو نزدیک ایک ہی ہے اور وہ IMF کا. صحیح. عامر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کچھ SOPs بنائے ہوئے ہیں, کچھ تنظیموں کے بارے میں مختلف ہیں, TTP کے بارے میں مختلف ہیں. کیا اس بات کا امکان ہے کہ حکومت پاکستان افغانستان کے جو اس وقت رجیم ہے اس سے بات کر کے طالبان کو مجبور کر لے سفارتی طور پر کہ وہ دباؤ ڈالے TTP پر کہ وہ پاکستان میں حملوں میں یا پاکستان میں یہ جو ان کی کارروائی ہیں ان سے باز رہے؟ کتنا گہرا اثر رکھتے ہیں طالبان جو ہے TTP پر, کیا ان کو وہ فورس کر سکتے ہیں؟ لیکن بالکل کر سکتے ہیں, ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, اور ہم شروع سے یہ کہتے رہے کہ یہ مذاکرات کا رستہ جو ہے یہ غلط رستہ ہے اور یہ پاکستان کے آئین کے خلاف رستہ ہے, اور اس کی کوئی گنجائش پاکستان کے اندر نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب آپ اس کو ڈیفیٹڈ فینومینن ڈکلیئر کر چکے ہیں تو اس میں بائی لیٹرل بات ہونی چاہیے, افغانستان کے ساتھ ہونی چاہیے, اور ان کا جو آرگومنٹ ہے کہ TTP پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے اس سے مکمل طور پہ ڈینائی کرنا چاہیے, اور ان سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ ان کا انہوں نے کیا کرنا ہے. اگر انہوں نے افغانستان میں اس کے رکھنا ہے تو پھر اس کو اپنے فورس کے اندر ایبزارب کریں, وہیں پہ ان کو رکھیں اور ان کا پورا ملیٹنسی کا جو انفراسٹرکچر ختم کریں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ میرا خیال ہے کہ بات اب ہونی چاہیے کہ طالبان ایک نظریاتی گروہ ہے, اور وہ ہر نظریاتی گروہ, نظریاتی حکومت اپنے نظریات کو آگے پھیلانے میں, ایکسپورٹ کرنے کے اندر دلچسپی رکھتی ہے. اس کو بالکل مائنس نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے باوجود ریاستی سطح کے اوپر ہی بات ہو سکتی ہے اور سختی سے. اور میرا خیال ہے کہ اب یہ سیکرٹ پروسیس جو چلے تھے اور جرگے چلے تھے اور علماء کرام کو انگیج کیا گیا تھا, اب یہ ختم ہونے چاہیے, اور اوپن جو ہے ڈائیلاگ بائی لیٹرل جیسے دو ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں وہ طالبان کے ساتھ کھل کے بات ہونی چاہیے. بارڈر سیکیورٹی کے لیے بھی, معیشت کے لیے بھی, اور ٹیررزم کے لیے بھی TTP کا مسئلہ ہو, یہ سارے مسئلے ان کے ساتھ اب بائی لیٹرلی ڈیل کرنے پڑے. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جب ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی یہ کہتی ہے کہ جہاں سے بھی کوئی پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والی پناہ گاہیں ہیں, کوئی سہولت کاری ہے, تو اس کو ہم سختی سے نپٹیں گے, تو اس کا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ پاکستان فائنلی اشارہ دے رہا ہے کہ یا تو طالبان سے بات چیت ہوگی, پھر یا وہ جگہ, وہ مقامات جہاں سے ہمارے خلاف کارروائی ہوتی ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ اس بات کا واضح اشارہ لگتا ہے آپ کو؟ میرے خیال میں ایسے ہونا نہیں چاہیے. یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے. افغان طالبان کے ساتھ ان کی حکومت ہے, ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. بات چیت میں پتہ کرنا چاہیے کہ ان کو کیا مشکلات ہے کہ وہ ان کے اوپر قابو نہیں پا سکتے. وہ اپنے بنیادی جو وعدہ ہے اس کے اوپر قائم ہے کہ افغانستان کا ساحل کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. تو اگر اس پہ وہ قائم ہے تو ان کو پریکٹیکلی کوئی مشکلات ہے, اور وہ مشکلات حل کرنے کے لیے ہم ان کو آفر کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں, مرحلہ وار طریقے سے آپ حوالے کر دیں. پہلے ان کے لیڈر حوالے کر دیں,
फिर उसके बाद 2 नंबर, फिर 3 नंबर, और हम ले सकते हैं और इनको अपने जो कोर्ट्स है उनके सामने पेश कर सकते हैं। जो भी थोड़ा बहुत एविडेंस मौजूद है, हमारे कोर्ट्स भी इतने तकड़े तो नहीं है कि इनको सजा दे देंगे, लेकिन वो बेशक कानूनी तरीके में से गुजार के उनको छोड़ भी दे तो कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है कि वो ये नहीं करना चाहते। ये पहले मुल्ला उमर के ज़माने में हुआ था कि ओसामा बिन लादेन को वो अमेरिका के हवाले नहीं कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि आपके पास एविडेंस हो तो हमें दे दें, हम इनके खिलाफ अपने अदालतों में इंसाफ करेंगे। तो वो भी हमें कबूल होना चाहिए, हमारे वकील तैयार होने चाहिए, वो हम भेजे वहाँ पर और उनके जो भी अदालती निज़ाम है उसके अंदर उनकी ट्राई करें। तीसरा ये है कि जी आप इनको यहाँ बॉर्डर से हटा दें और इंटीरियर अफगानिस्तान में उनको आबाद करें। तो एक बड़ा ब्रिगेडियर साहब, एक बड़ा अहम सवाल। जी खत्म कीजिएगा। जी एक और चीज ये है कि ये जो तालिबान है ये वो नहीं है जो मुल्ला उमर के तालिबान, ये जरा मुख्तलिफ तालिबान के बारे में कहा जा सकता है। राना साहब आपकी तरफ आऊंगा, मुझे एक बड़ा अजीबोगरीब सवाल मेरे ज़हन में पैदा होता है, वो से आप मेरी कम इल्मी समझ लीजिएगा। अफगानिस्तान की सरहदें जो हैं वो कुछ 6-7 मुल्कों से मिलती हैं, लेकिन तालिबान हो या कोई और हुकूमत हो, ये हमेशा जब जो कार्रवाई होती है वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों होती है, पाकिस्तान में ही क्यों कार्रवाई होती है? ईरान है और बहुत से मुल्क हैं, वहाँ तो तालिबान भी वही है, हुकूमतें भी वही हैं, वहाँ तो उनका कोई मसला पैदा नहीं होता। ये हमारे साथ इसके पीछे कोई इंटरनेशनल फिनोमेना है, कोई और कुव्वतें हैं, या फिर यह है कि कोई मेहरबानी हम पर ज्यादा है? इसकी क्या वजह है? देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के साथ शिद्दत ज्यादा है और ईरान के साथ भी झड़पें हुई हैं तालिबान की सरहद के ऊपर, ताजिकिस्तान के साथ भी। और ताजिकिस्तान की जो सबसे बड़ी शिकायत है तालिबान से कि उन्होंने उनकी जो मिलिटेंट ग्रुप था उसको एब्जॉर्ब करके उनकी की सरहद के ऊपर उसको साइन कर दिया है और सिक्योरिटी उनके जिम्मे दे दी है। उज़्बेकिस्तान के अंदर जो हमले हुए हैं अफगानिस्तान से, वो बेशक ISK ने की है, लेकिन तालिबान के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम आया। तो ये मामला तो बाकी हमसायों के साथ भी ऐसे ही हैं। पाकिस्तान के साथ शिद्दत ज्यादा इसलिए है कि TTP ने उनकी बहुत मदद की थी जब वो नेटो के खिलाफ लड़ रहे थे, तो ये कोई ओपन सीक्रेट नहीं है। राना साहब, ये जो हमारा एक फिनोमेना, हमारा एक बयानिया रहा है कि तालिबान या अफगानिस्तान की सरजमीन पे, हमारा जो मशरकी सरहद पे हमारा हमसाया बैठा हुआ दुश्मन है, इंडिया है, उसकी बड़ी पेनिट्रेशन हुआ करती थी माजी में। चूंकि हम एक बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो वो फिनोमेना भी कार फरमा रहता है पाकिस्तान में जब कार्रवाइयां होती हैं। देखिए, मेरा नहीं ख्याल अब इसको नैरेटिव को तो बाहर करना छोड़ देना चाहिए, खास तौर के ऊपर जब तालिबान ने आने के बाद उनकी जेलों में कितने TTP के लोग थे, अलकायदा के लोग थे, तो वो आपके इनके अंदर के सारे छोड़ दिए गए और ये वही लोग हैं जो फिर पाकिस्तान के अंदर वापस आए। ये तो पिछली हुकूमत ने गिरफ्तार किए थे और उनको जेलों के अंदर रखा हुआ था। तो तालिबान के TTP के रिलेशनशिप को बड़ा मेरा नहीं ख्याल कि अब एग्जैजरेट करने की जरूरत है। और कल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास इसलिए बड़ा अहम था कि उन्होंने, और ख्वाजा आसिफ साहब के जो ट्वीट है उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल, यानी सूरत हाल जो है उसको हमें समझना चाहिए कि असल में इस सारी सिचुएशन का पर्सपेक्टिव क्या है, इसकी वजूहात क्या है। हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जो हमारा आखिरी सेगमेंट होगा उसमें डॉक्टर फरक सलीम साहब से आने वाले दिनों में जो माशी मंजरनामा उसकी बात करेंगे और ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब से पूछेंगे कि अब आने वाले दिनों में इसका हल क्या मुमकिन है, जो मौजूदा सूरत हाल है। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, एक और जो है आज खबर आई है, गुज़श्ता के दिनों से खबर जो थी वो उसके बातचीत हो रही थी, लेकिन अब ज्यादा वाज़ेह तौर पर आई है कि हुकूमत एक मरतबा फिर जो है मिनी टैक्स लगाने जा रही है, कोई फ्लड लेवी जो है वो लगाई जाएगी और बिजली और गैस की कीमतों में फिर इजाफा होगा। तो अगर ये सारा कुछ होगा तो फिर वो जो अनरेस्ट है और जो इलेक्शन ईयर है उस पे हुकूमत कैसे निपटेगी? और अगर उनको ये करना पड़ा और लगता है ये करना पड़ेगा तो फिर क्या मंजरनामा होगा? आम आदमी के लिए तो रिलीफ तो नहीं आएगी, मुमकिन लगती नहीं है। फिर देखिए, एक तरफ पार्टी के मफादात हो सकते हैं और दूसरी तरफ कौमी मफादात हो सकते हैं। पार्टी का जो सियासी असासा है उसको किस तरह बचाना है, और दूसरी तरफ ये है कि अगर कौमी मफाद में काम करना है तो फिर मुल्क को जो डिफॉल्ट से बचाना है, जो बदी तकलीफ से बचाना है, किस तरफ का पलड़ा जो है वो भारी होगा। इसमें तो जैसे मैंने पहले कहा कि IMF के अलावा मुझे और कोई
جو ہے راستہ نظر نہیں آتا، اور اس کے نتیجے میں جو غلطیاں حکومت نے کر رکھی ہیں، خاص طور پہ جو کرنسی کرائسس کے حوالے سے کہ ہم نے جو انٹر بینک کا ریٹ ہے وہ 226 کا فکس کر کے رکھا ہے، اور اوپن مارکیٹ میں ہمیں 255 اور 260 کی آوازیں آتی ہیں. یہ جو ہے یہ اس کے نتائج جو ہیں اس پیگ رکھنے کے، اس فکس پرائز کو رکھنے کے، وہ بڑے ہی خطرناک نکل سکتے ہیں. مجھے کچھ مایوسی ہوئی ہے جو پورے ہفتے جس قسم کی ہم نے کارروائیاں دیکھی، جس میں کور کمانڈرز کی کانفرنس پہلے آئی، پھر چیف آف دا آرمی اسٹاف وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، پھر 2 دن وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس چلتا رہا. اس کے نتائج جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہ میں نے تو سوچا کہ کچھ بہت اہم اقدامات لیے جائیں گے اور ہمارے سامنے آئیں گے. پتہ یہ چلا کہ 8:30 بجے جو ہے وہ مارکیٹ بند کر دی جائیں گی، 10 بجے جو ہے وہ شادی ہال بند کر دی جائیں گی. اتنے بڑے اقدامات نہیں ہیں جتنی بڑی گمبھیر صورتحال ہے، یہ تو بہت چھوٹے سے اقدامات ہیں. یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی آپ سوچیے، اس میں پنکھوں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ پنکھے جو ہیں زیادہ بجلی استعمال کرنے والے. یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے کوئی اوسطاً 14 بم پھٹ رہے ہیں ایک مہینے کے اندر. 300 کے قریب فوجی اور پولیس کے جوان جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. پچھلے 1 سال کے اندر 376 حملے ہوئے ہیں، دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں. ہمارے پاس یہ بات میں کرنا چاہ رہا تھا بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب سے. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ بات چیت اب براہ راست کا فیصلہ کیا، ٹی ٹی پی سے بات چیت ہوگی، یہ بھی درست ہے. ان کو جو بیانیہ جائے گا وہ بھی درست ہے. ہماری وزیر مملکت گئی تھیں ہنار بانی خان صاحبہ، شاید وہ بھی ان کو کنوینس نہیں کر پائیں، کوئی اچھا میسج نہیں آیا. لیکن اب ایک اور اس کا جو فینومینا ہے وہ یہ ہے، ہماری جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کی کیپیسٹی کی بات ہے. جو کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں ایپیکس کمیٹیوں کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے کی بات ہوئی، نیکٹا کو ایکٹیویٹ کرنے کی بات ہوئی. سی ٹی ڈی کی جو پرفارمنس ہے یا اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو انہانس کرنے کی بات ہوئی. خیبر پختونخوا کی سی ٹی ڈی کے بارے میں تو رپورٹیں آئیں کہ وہاں کرائے کے مکانوں میں وہاں جو ہے سیل بنے ہوئے، دفتر بنے ہوئے جہاں دہشت گردوں کو رکھا گیا تھا. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کیپیسٹی ہے اس حکومت کی جہاں نشانہ زیادہ بنا ہوا ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ فائٹ کر لے گی دہشت گردی سے؟ جی بالکل کر لے گی. جو ہم تھوڑا سا اگر جاگ جائیں اور سب اپنے رسپانسبلٹی صحیح طریقے سے لے تو یہ کوئی اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں افغانستان کے اندر بھی ہمیں کوشش ان کی حکومت کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی یا دھمکیوں کی بات نہیں ہونی چاہیے. ان کے ساتھ آرام سے بات چیت کرنی چاہیے. افغانستان کے حالات کو سمجھنا چاہیے. جو میں نے کہا یہ ملا عمر والے طالبان نہیں ہے، یہ ابھی گروپس ہے. حقانی گروپ ہے، کنداری گروپ ہے، دوسرے ہے. ہمیں ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کیا سوچتے ہیں. میرے خیال میں یہ صرف ایک گروپ جو حقانی گروپ ہے وہ ان کی مدد کر رہی ہے. اور یہ بھی جو بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے افغان طالبان کی مدد کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کے ساتھ مدد جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہوگی. میں اس چیز کو دیکھتا رہا ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ان کے جو ڈائنامکس ہے ان کو سمجھنا چاہیے. پھر اس کے بعد بارڈر سے اس طرف تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کو روکیں. آپ بارڈر کی بات کر رہے ہیں، برگر صاحب آپ چونکہ بارڈر کی بات کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں جاتا ہے کہ پاکستان نے فینسنگ بھی کی اور بھی جو تھے میکنائز قسم کے اقدامات کیے کہ وہاں صرف پاسپورٹ کے ذریعے لوگ آئیں. وہ جو پرچی والا سسٹم تھا وہ کم کر دیا. اس کے باوجود یہ ہے کہ ہماری سرحد جو ہے اتنی محفوظ نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی. کیا اقدامات تجویز کریں گے؟ یہ جو بات چیت ہے یہ تو ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہے نا، بات چیت ہوتی رہے گی. فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے بارڈر کو محفوظ کرنے کے لیے؟ بارڈر کے اوپر جو ہماری ایف سی زیادہ لگی ہوئی ہے، صرف وزیرستان میں 2-3 آرمی یونٹیں ہیں. میرے خیال میں ایک تو ان کو فعال ہونا چاہیے، زیادہ کرنا چاہیے. اگر کوئی ان کو ضرورت ہے آرمی کی تو آرمی کو بھی ڈپلائی کرنا چاہیے ان کے سپورٹ میں، اور ان کو ٹائٹ رکھنا چاہیے. ملک کے اندر آپ نے سی ٹی ڈی کی بات کی، اتنے سال ہو گئے ان کے لیے جو ہے یہ بنو میں جو واقعہ ہوا یہ کرائے کے مکان میں، اور وہ بھی کچے مکان میں. صاحب ہمیں انفارچونیٹلی وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے تو ہمیں یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا تجزیہ ہمیں دیا. عامر رانا صاحب دفاعی تجزیہ نگار، آپ کا بھی شکریہ.
شکریہ ڈاکٹر فرق سلیم صاحب، معاشی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بھی شکریہ، اور ہمیں جوائن کیا تھا بیرسٹر محمد علی سیف، معاملے خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ یہ تھا آج کا شو، فیصلہ آپ کا۔ اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔